बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए इंशाल्लाह आज हम जो हमारी रमज़ान दुआओं के साथ में अंबिया की दुआएं हैं, उसमें दुआ नंबर 6 करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से नबी हैं जिनकी दुआ हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुअज़्ज़ज़ कहा। कौन से नबी बताएं? यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम। ठीक। ए गुलाम की तरह बेचे गए। ये कौन से नबी थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत साल बेगुनाह होने के बावजूद जेल में रहे। ये भी हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ सीखेंगे और इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़ज़ बिन मुअज़्ज़ज़ बिन मुअज़्ज़ज़ बिन मुअज़्ज़ज़ यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो यानी आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जिक्र किया तो बहुत इज्जत और तकरीम के साथ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हिस्से ही हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। तो जो इसहाक अलैहिस्सलाम है उनके बेटे थे याकूब और फिर उनके बेटे यूसुफ। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे इस्माइल, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनकी नस्ल से थे। तो आज हम इंशाल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उनके वाक़े की जो एक खास बात है वो ये है कि एक ही जगह पे पूरा वाक़या इनका आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुछ क्वालिटीज कुरान मजीद में जो आई वो ये थी कि जैसे वो सच्चे थे, साबिर थे, मॉडेस्ट थे, आदिल थे, बहुत काइंड थे, ब्रेव थे, फॉरगिविंग थे। आज हम इंशाल्लाह उनकी कहानी भी देखते हैं और इन सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड भी करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक्य है वो स्टार्ट होता है उनके ख्वाब से। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ये सारी आयत आज की सूरह यूसुफ से हैं, ठीक है, अगर आप रेफरेंस लिखते हैं तो। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ए मेरे अब्बा जान, बेशक मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा और मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिम सलाम के जो ख्वाब हैं वो वही इलाही पर मबनी होते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कोई साइन जैसे दिखाया, सच्चे ख्वाब होते हैं बिल्कुल। तो अब ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूंकि एक बहुत यूनिक सा ख्वाब देखा था तो उन्होंने वो ख्वाब अपने वालिद को सुनाया। ठीक है, इससे ये बात भी पता चलती है कि अपने वालिद के साथ बहुत क्लोज थे। और एक और बात इससे ये भी पता चलती है कि अगर आप कोई ख्वाब देखें जिसकी आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो हमेशा किसी आलिम दीन को या जैसे नेक बुजुर्ग को या नेक लोगों को सुनाना चाहिए। और फिर आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बात का आगाज बहुत प्यार और एहतराम से करते हैं और अपने वालिद को कहते हैं या अबती। जैसे आपने देखा होगा कि अरबी में अभी कहते हैं ना बाप को, लेकिन जब उसके आगे ता ऐड कर दी जाती तो बहुत प्यार और एहतराम वाला एक अंदाज होता है। जैसे आप देखें, हम एक तो कहते हैं ना अब्बू, और या हम कहते हैं प्यारे अब्बू या प्यारी अम्मी। ठीक है, तो जब आप ऐसी चीजें ऐड करते हैं अपने अम्मी और अब्बू को बुलाते वक्त तो फिर उसमें मोहब्बत भी होती है और उसमें एहतराम भी होता है। तो इसी तरह अरबिक लैंग्वेज में बिल्कुल, या जैसे आप कहते हैं अब्बू जी, अब्बू जान, बिल्कुल बाबा जान, एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पे दो बातें पता चलती हैं उनके बारे में कि एक तो उनको अपने वालिद से मोहब्बत थी
اور دوسرا بہت رسپیکٹفل طریقے سے انہوں نے اپنے والد سے بات کی۔ پھر ہمیں خواب کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک جو چھوٹی سی پہچان ہے نا اچھے اور برے خواب کی، وہ یہ کہ اچھا خواب دیکھ کے انسان اچھا محسوس کرتا ہے، یہ اچھی فیلنگ آتی ہے، تھوڑے خوش ہوتے ہیں آپ۔ اور جو برا خواب ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں بوجھل کر دیتا ہے یا بہت خوف زدہ کر دیتا ہے، یا ہم جیسے بہت پریشان سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھا خواب دیکھیں تو اس کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہوں، اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ کسی نیک انسان کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے تو کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے، اور اس کی شر سے پناہ مانگنی جو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ خواب کسی کو نہیں سنانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اور نہ ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی یوسف علیہ السلام کو، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس سے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تمہارا رب بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک بہت ہی اسپیشل ڈریم ہے، تو کسی کو بتانا نہیں۔ اب کیا ہوا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے تھے، بہت محبت بھی ان سے تھی ان کو، تو بھائی ان کے جو ہیں وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں یہ بہت کلوز ہیں یعقوب علیہ السلام کے، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک سازش کی، اور سازش کیا تھی کہ یعنی جو بھائی تھے انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ اس کو مار دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اپنے والد کو آ کے کہا کہ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، یعنی ہم سب پکنک پہ جا رہے ہیں تو اس کو بھی بھیج دیں تاکہ خوب ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے والد نے بھیج دیا، اور پھر ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، جسے ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی گیس کر لیا، کیونکہ وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ اور حسد کیا تھا کہ یہ ان کو لگتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انبیاء جو ہے نا ہمیشہ عدل پسند ہوتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام جو وہ اللہ کے نبی تھے، تو یہ نہیں پاسبل ہو سکتا کہ وہ اپنے بچوں میں عدل نہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے اپنی عادات اور اخلاق کی وجہ سے ماں باپ کا دل جیت لیتے ہیں، اور وہ خود بخود توجہ لیتے ہیں، یعنی اس پہ پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ عادل نہیں ہوتے۔ جیسے آپ دیکھیں آپ کے بھی بچے ہیں جن کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنے عزت کی وجہ سے، جیسے آپ کی وہ بات مانتے ہیں، جس طرح آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کا بہت ریسیپٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، کیئرنگ کائنڈ ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، تو یہ عادتیں آپ کے اندر بچوں کی محبت سٹرونگ کر دیتی ہیں نا۔ لیکن سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے بھائیوں کو ایسا لگا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ہٹا دیں گے راستے سے تو پھر شاید ساری توجہ ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی، ان کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی، یعنی پھر ظاہر ہے جو کچھ ہوا سارا سیکوینس آپ کو پتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے، جیسے یہ 3 سٹیپس ہم نے کر لیے، انہوں نے خواب دیکھا، پھر ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر کنویں سے ان کو کچھ لوگوں نے نکالا اور ان کو بیچ دیا، ٹھیک۔
اب اس سارے سٹیپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، پھر ان کو نکالا گیا، پھر ان کو بیچا گیا. تو اس سارے موقع پہ یوسف علیہ السلام ایک اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں کوئی کمپلین نہیں، نہ قافلے والوں کو کہا تم لوگوں کو نہیں پتا یہ میرے بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. پھر جنہوں نے تھوڑے داموں میں بیچا ان کو نہیں کہا کہ دیکھو میں تو نبی کی اولاد میں سے ہوں اور تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. صبر اور شکر کے ساتھ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے انہوں نے وقت گزارا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا جس میں دین کا علم دیا، دنیا کا علم بھی ان کے پاس تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی، ان کو نبوت دی، قوت فیصلہ یعنی ڈیسیجن پاور بہت اسٹرانگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں کیوں عطا کی؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ یوسف علیہ السلام محسن تھے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. یوسف علیہ السلام کے اندر محسن کی کون سی کوالٹیز تھیں؟ دو میجر کوالٹیز تھیں. ایک تو آپ دیکھیں تقدیر پر راضی رہنے والے تھے. جو انسان محسن ہوتا ہے نا اس پر کسی بھی مشکل اور آزمائش کے وقت کوئی شکایت یا شکوہ نہیں اس کی زبان پہ آتا. اور یہ یوسف علیہ السلام کی کیریکٹر میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی ان پر کتنی آپ دیکھیں مشکلات آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہ اس کی کوئی شکایت کی نہ شکوہ کی. تو ایک تو ہم محسن کی یہ بھی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا کہ جو حق سے زیادہ دے، لیکن وہ اندر سے کیسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے اس پہ وہ راضی ہوتا ہے اور پھر کمپلین نہیں کرتا نہ لوگوں سے اور نہ اللہ تعالیٰ سے. یس، اللہ کی قدر پہ راضی. پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے اب عزیز مصر کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے جیسے، اور ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. اور پھر ایک اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عزیز مصر کی جو وائف ہوتی ہے وہ ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام ہمیں پاک دامن اور راست باز نظر آتے. اگرچہ آپ دیکھیں وہ ینگ لڑکے تھے، ینگ نوجوان تھے. عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جتنا انسان چیزوں کی طرف ٹیمپٹ ہوتا ہے نا اتنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے لیے اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر ایمان کی اتنی مضبوطی ہے کہ اگر کوئی مجھے حرام کام کی دعوت دے تو میں نہ کر سکوں، میں نو کہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے ریزسٹ کیا اور کافی زیادہ ریزسٹ کیا. یعنی اس نے ہر طریقے سے کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام مسلسل ریزسٹ کرتے رہے. اور انہوں نے جب معاذ اللہ کہا تو اس کا کیا مطلب کہ ان کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے. یعنی جیسے اس نے غلط بات کی یوسف علیہ السلام سے تو انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اور گناہ کو فوراً بھانپ لیا. یعنی ایک دم سے ان کو پتہ چل گیا یہ تو مجھے غلط کام کی طرف بلا رہی ہے. اور پھر ان کے اندر خواہشات نفس پر قابو پانے کی صلاحیت بھی تھی. یعنی ہی واز ایبل ٹو کنٹرول ہمسیلف. اگرچہ ایک عورت تھی اور وہ ان کو کہہ رہی تھی، سارے آپشن دے رہی تھی، لیکن ایک تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، دوسرا ان کا اپنا اخلاق کردار کہ فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ غلط ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے. پھر اب آپ دیکھیں کہ جب اس عورت نے دیکھا، پھر اس نے ان پہ الزام لگایا اور پھر سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی. اب اس نے کیا کیا؟ جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا. یعنی سب لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے نکل آ. تو جب ان عورتوں نے دیکھا تو اس سے بہت مروب ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ نا بات ہمارے بھی سیکھنے کی ہے
اب یہاں پہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح دیکھا تھا؟ یعنی نظر بھر کے دیکھا اور دیکھتی رہی، یعنی اتنا زیادہ فوکسڈ ہو کے دیکھا کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ اپنے کاٹ لیے نا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والی عورت کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر محرم کو اتنی دیر تک دیکھتی رہے. ایک ایمان والی عورت کیسی ہوتی ہے؟ اچھا آپ کی نظر پڑ گئی بس ٹھیک ہے، پھر گھورنے نہ لگ جائیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا، چاہے وہ مرد ہے اس کو بھی نہیں چاہیے کسی عورت کو اتنی دیر تک دیکھے جو نامحرم ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو کسی مرد کو. اب آپ دیکھیں کہ ہم بعض دفعہ کسی کے چہرے پر اس طرح تبصرہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم ٹی وی کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اور غیر محرم کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنے خوبصورت ہیں، یہ کتنے ہینڈسم ہیں. بعض دفعہ ہم اسکالرس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی اسکالر کی بھی اسپیچ سن رہے ہیں تو آپ کو ان کو دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، آپ ویسے ان کے علم سے فائدہ اٹھا لیں سن کے. تو اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، کیونکہ یہ چیز بھی ہمارے ایمان کو بڑھانے یا گھٹانے کا سبب بنتی ہے. بہرحال پھر اس عورت نے نا ان سب کے سامنے کہا جو عزیز مصر کی وائف تھی کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی، یعنی آئی ول کیپ ٹرائنگ، تو پھر یا تو اس کو میری بات ماننی پڑے گی یا میں اس کو جیل میں بھجوا دوں. تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا. یہاں پہ آپ دیکھیں اگین ہمیں یوسف علیہ السلام کی ایک اور کوالٹی نظر آتی ہے کہ بلند اخلاق اور کردار کے مالک تھے، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا ناپسند کیا. ان کو چوائس دی گئی نا کہ یا تو اللہ کی نافرمانی کرو یعنی میری بات مانو، اور یا پھر جیل میں جاؤ. تو انہوں نے کس چیز کو چوز کیا؟ جیل کو. اب دیکھیں کہ مردوں کو گھور کے نہ دیکھیں نا، پھر آپ انجوائے نہ کریں بہت زیادہ، بس ایک جیسے نظر بھر کے نہ دیکھتے رہیں، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہاں پر پھر کیا ہوا کہ دو قیدی ان کو ملے. جب یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ہی دو نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑا ہوں. دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت فرینڈلی تھے، یعنی دوستانہ رویہ تھا ان کا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کس کے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ ایک تو یوسف علیہ السلام کی جو لکس تھی، ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ محسن والی تھی، اور دوسرا یعنی ان کا انداز ایسا تھا کہ یہ دو قیدی کمفرٹیبل ہوئے کہ ان سے بات کر سکیں اور پرسنل بات کر سکیں. تب آپ دیکھیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، یعنی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ ایک سچویشن سوچیں کہ آپ کو پاسپورٹ نہیں مل رہا اور کوئی آپ کو کہے آ کے کہ سیکیورٹی چیک آؤٹ کس طرف ہے، آپ اس سے کیسے بات کریں گے؟ یس، نائس اور کائنڈ. اب دیکھیں ہم فوراً اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا، مجھ سے نہ پوچھے، میں اپنی پریشانی میں اس وقت. نہیں، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پریشان ہیں، خود کسی مشکل میں ہیں، تو بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں، دوسرے کو پولائٹلی جواب دے سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم نیکی کریں اس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو خواب کی تعبیر بتائی تو وہ اپنا مقام اور مقصد نہیں بھولے. اگرچہ وہ جیل میں تھے، اگرچہ وہ کنفائنمنٹ میں تھے،
اور پھر ان کو ایموشنلی بھی اتنا ہرٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان دونوں قیدیوں کو اللہ کی بات بتائی اور توحید کی دعوت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے فوکسڈ تھے، یکسو تھے۔ پھر انہوں نے ان کی پہلے توحید کی دعوت دی، اور پھر ان کو کہا، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ویری ہیلپ فل، بہت مددگار بھی تھے۔ اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں نا، ان کو ہیلپ چاہیے تھی نا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی میری کیپیسٹی میں ہے۔ آپ دیکھیں، ہیلپ نہ کر سکیں، جیسے کسی نے آپ کو کوئی کام کہا اور آپ کو بالکل نہیں پتا کہ کیسے کروں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر؟ یعنی آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں؟ شاباش، اچھا مشورہ، اور نہیں تو دعا دے دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مجھ سے کسی نے پوچھا نا کوئی سوال، تو میں نے کہا کہ سوری، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور انشاءاللہ آپ کو نا جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں آپ کو وہ مل جائے۔ اپنا حصہ یہ بھی ہیلپ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر فاسٹ فارورڈ، اب کیا ہوتا ہے کہ ایک اس میں سے جو قیدی ہے وہ آ جاتا ہے، اور جا کے اس کو بادشاہ کے دربار میں جو یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ سچ ہو جاتی ہے، اور بادشاہ کے دربار میں وہ پھر بادشاہ کو شراب پلاتا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا خواب خواب دیکھتا ہے، اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی، ٹھیک ہے، یعنی موٹی گائے اور ان کو دبلی گائے جو ہے وہ کھا رہی، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہے۔ اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ اب یہ تھا کہ سب درباریوں نے کہا نہیں، یہ تو ایسے ہی عجیب و غریب سے خواب ہیں اور ہمیں تو نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے پریشان کن باتیں، ان کو سمجھ نہیں آئے۔ تو یہ جو تھا بندہ، وہ جو قید خانے سے آیا تھا، اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا، اسے ایک مدت بعد یاد آیا اور کہنے لگا، ذرا مجھے قید خانے تک بھیجو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اب یہ شخص گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام محسن تھے، انہوں نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی، یعنی اسے بالکل نہیں پوچھا کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا جا کے میرے بارے میں بات کرنا، ناراض بھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس کو یاد کروایا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی بہترین اخلاق کی خوبیاں تھیں، کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں کہا، اگر مجھے کوئی کام کہا اور میں نے نہیں کیا تو انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک محسن کا اخلاق ہوتا ہے، کہ پھر فوراً تانے نہ دینا شروع کر دے، یا یہ کہ اچھا کیا فائدہ ہے، اس کو تو اب کوئی کام ہی نہیں دینا، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کہنا، اور بس احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں، مطلبی لوگ ہوتے ہیں تو ایسی بالکل گلٹ ٹرپ نہیں دینا، بالکل۔ آپ دیکھیں، آپ پتہ کیا، ابن عباس والی وہ ایک حدیث ہے، انشاءاللہ میں کسی موقع پہ آپ کو سناؤں گی، وہ اتنی زبردست حدیث ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں کسی چیز سے فائدہ پہنچانا ہے یا کسی انسان سے، تو ہم تک پہنچ کے رہے گا، لوگوں پہ نہ ڈیپینڈ کریں کبھی بھی۔ تو اس سے ہمیں یوسف علیہ السلام کی ایک اور کوالٹی پتہ چلتی کہ وہ معاف کرنے والے تھے۔ پھر آپ دیکھیں، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 جو ہیں وہ آسان سال ہوں گے، پھر 7 مشکل سال ہوں گے، اور پھر خوشحالی ہو جائے گی۔ تو ان کے خواب کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماہر بھی تھے، ہنرمند بھی تھے، اسکلفل تھے۔ اب یہ کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا امپریس ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ جا کے یوسف علیہ السلام کو لے کے آؤ میرے پاس۔ تو جب وہ گیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، یعنی جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چونکہ آ کے کام کرنا تھا باہر، تو ریپوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے نا،
اور وہ بھی آپ دیکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے تو انہوں نے اپنے نام کو کلیئر کیا، اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ اگر بادشاہ کے سامنے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب پورے ملک کو وہ بات پتہ چل گئی۔ تو بادشاہ نے پتہ کروایا اور پھر یوسف علیہ السلام کلیئر ہو گئے۔ وہ عادل اور منصف بھی تھے، یعنی انہوں نے انصاف کی بات کی کہ انویسٹیگیٹ کروائیں اور میرا نام کلیئر کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام، یعنی اب فیمن آ جاتا ہے پیلسٹائن میں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ایجپٹ آ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو وہ معاملہ کرتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ بدلہ نہ لینے والے تھے، کیونکہ وہ پھر اپنے ان بھائیوں، سوتیلے بھائیوں سے بھی ملتے اور سگے بھائی سے بھی ملتے، اور پھر اس کو روک لیتے، کب والا جو انسیڈنٹ تھا۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ جب ان کے بھائی ان کو پہچان لیتے تو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے۔ اور یوسف علیہ السلام ان کو کس طرح یاد کرواتے ہیں؟ اس نے کہا کیا تم جانتے ہو جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت ہی پیارا ریمائنڈر تھا یوسف علیہ السلام کا، جیسے ریونج فل نہیں تھے نا۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گلٹ ٹرپ نہیں، کوئی میں نے بدلہ نہیں لینا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے، یعنی میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تب انہوں نے کیا کہا کہ جا کے یو نو یعقوب علیہ السلام اور ساری فیملی کو لے کر آ جاؤ۔ پھر ان کے بھائی گئے اور ساری فیملی کو لے کر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کا خواب سچ ہو گیا۔ اور جب انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا تو ان کا عزت اور اکرام کیا۔ پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیک اولاد اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولتی، وہ والدین کا احسان نہیں بھولتے، اس کے بجائے وہ انہیں مزید، ان پر مزید احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی ضروریات کا مسلسل خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، واقعی اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اور پھر شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری نعمتیں دہرائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ انشاءاللہ ہماری آج کی دعا ہے، نمبر 6، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح دعا مانگ رہے ہیں نا، ذرا سا آپ دیکھیں، یہ کہانی سنانے کا اصل میں آپ کو مقصد یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنے زیادہ سٹرگلز تھے، مشکلات دیکھیں، سٹرگلز دیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ ہر طرح کی الزام بھی لگے ان پہ، جیل پہ بھی ڈالا، بھائیوں نے کیا کیا، پھر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جب وہ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں پھر بھی بھائی باز نہیں آئے کچھ نہ کچھ ہارم کرنے سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ تو چلیں انشاءاللہ پہلے اس دعا کی ریسائٹیشن دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔
فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. चलें इस दुआ की कुछ अहम बातों को जल्दी से देख लेते हैं। इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हान ताला की जितनी हम पर नेमतें उनका उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये बताएं अल्लाह ताला ने ये दुआ किसको सिखाई थी? क्विक सा जल्दी से बता दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी मुश्किलात के बावजूद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो उन्होंने अपनी सारी नेमतें दोहराई कि अल्लाह ताला ने मुझे बादशाहत दी, मुझे बातों की हकीकत सिखाई, और फिर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। इस दुआ में हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? आप देखें कि सबसे पहले वो अल्लाह ताला के नामों से दुआ शुरू कर रहे हैं, फातिरुस समावाति वल अर्द। फिर अल्लाह ताला की सारी नेमतें याद कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला को ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी उनको प्रोटेक्ट करने वाला है और आखिरत में भी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला से अच्छे अंजाम की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि असल कामयाब तो वही है ना, मन कान आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखें आखिरी चीज क्या मांग रहे हैं? राइचस कंपनी। दुनिया में भी उनको नेक लोगों की सोहबत मिले और आखिरत में भी। तब आप देखें कि इस दुआ से क्या पता चलता है कि दोस्ती का क्या मेयार होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए फ्रेंडशिप का? ईमान और तकवा या माल और शोहरत? ईमान और तकवा, ताकि अच्छी कंपनी में रहें और इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी। फिर आप देखें इसमें हमें दुआ करने का अंदाज और अदब भी समझ आ रहा है कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। फातिरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के अस्मा से दुआ का आगाज है। अंत वली ही फिर दुनिया वल आखिरा, फिर अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और भरोसा कि या अल्लाह आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे मददगार हैं, आप ही मेरे सपोर्ट हैं, आप ही मेरी सपोर्ट हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमन, जिंदगी का मकसद याद किया, वो क्या है? अल्लाह की इबादत। क्योंकि आप देखें कौन सा इंसान है जो मुसलमान की तरह दुनिया से जाएगा, जो जिंदगी मुसलमान की तरह गुजारेगा ना। तो फौत होने में जिंदगी भी शामिल है कि यानी मैं जिंदगी भी मुसलमान की तरह गुजारूं और मेरी आखिरत भी मुसलमान की तरह हो। और फिर वल्हिकनी बिस्सॉलिहीन, दीन पर अमल के लिए अच्छी सोहबत। क्योंकि आप देखें दुनिया में इंसान जिनके साथ होता है उन्हीं जैसे ही उसकी प्रायोरिटीज होती हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत दुआ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। एक दफा मांगिए इसको, फिर इंशाल्लाह चूंकि टाइम कंप्लीट हो गया तो एक दफा दुआ मैं दोबारा प्ले कर दूंगी आपके लिए। फातिरुस समावाति वल अर्द अंत वलीयी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिकनी बिस्सॉलिहीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सब खैर भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारे मददगार बन जाए और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला हम सबको एक मुसलमान जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में हमें मौत आए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दुनिया और आखिरत में सॉलिहीन की सोबत अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह एक दफा इसकी रिसाइटेशन आपके लिए दोबारा प्ले कर देती हूँ, आप सुनते हुए फिर अपने काम करते जाइए।
فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين